अच्छा जी जी, क्या फरमाना चाहेंगी? मुझे कमर से बात करनी थी। ज़रूर बात कीजिए। फरमाइए। अस्सलाम हेलो वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, मुझे आपसे एक दरख्वास्त करनी थी कि दरअसल मेरा ताल्लुक भी जो है वो जद्दा शहर से रह चुका है। जी तो आपकी जो किताब है हवा पर दस्तखत, उसमें आपने एक मजमुआ आपका है उसमें जद्दा के हवाले से। जी। तो वो अगर आप थोड़ा सा जो है वो इरशाद कर दीजिए तो बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। हाँ, बहुत वो बहुत शुक्रिया आपकी उस कॉल किताब करने में के लिए। मेरी बहुत एक बहुत नज़्म शुक्रिया। है अजीम शहर जद्दा के लिए, आपने सही फरमाया। इंशाअल्लाह ताला मैं कोशिश करता हूँ कि आपकी फरमाइश पूरी जी करूँ बाद जी, में। आप उसको तलाश कर लीजिएगा, लेकिन चूँकि कलाम का जो हुस्न है कमर साहब, वो ये हुआ करता है कि अगर आप कॉल्स के दौरान कलाम सुनाना शुरू कर देते हैं तो कलाम का हुस्न जो है वो मान भी पड़ जाता जी, है। मैंने और सवाल नोट कर फिर लिया। इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा कि उनकी फरमाइश पूरी की जाए। जी जी, ये जद्दा ही से थी खातून ये डॉक्टर कॉल शबीर जद्दा जहरा। से किया उन्होंने। जद्दा से इनका ताल्लुक रह चुका है, मुकीम रही होंगी वो जद्दा में। तो ये फरमा रही थी कि आपकी कोई सी नज़्म जो है उन्होंने सुनी, हवा पर दस्तखत। अच्छा, ये नाम आप खुद रखा करते हैं अपनी किताबों के? यकीनन खुद रखा करते हैं, बहुत खूब। ये एक शेर है मेरा जी कि मिटा सकता नहीं मुझको ज़माना, मिटा सकता नहीं मुझको ज़माना, हवा पर दस्तखत मैंने किए हैं। बहुत खूब। नाज़रीन किराम, हमारे साथ एक कॉलर हैं हैदर साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हैदर साहब, क्या फरमाना चाहेंगे आप? जी, पहली बात तो प्रोग्राम आपका बहुत अच्छा जा रहा है जी और कमर अंकल से मैं बात करना चाहूंगा। कमर अंकल अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कमर अंकल, मोहम्मद हैदर बोल रहा हूँ। मोहम्मद हैदर, अच्छा किन किन के बेटा? जी, अतिया के साथ। अच्छा बेटा, अच्छा फरमाइए बेटा। थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग। माशाल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है आपका प्रोग्राम और मैं देख रहा हूँ और मुझे इतनी खुशी हो रही है, आप यकीन करें मैं खुशी का इजहार नहीं कर पा रहा हूँ इस वक्त। और यानी अम्मी भी प्रोग्राम हमारे साथ ये बैठकर हम लोग बहुत खुश है, प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है। मेरा सलाम अर्ज कीजिएगा। जी बहुत शुक्रिया। बस आप लोगों की दुआएं चाहिए बस, और इंशाल्लाह आपसे जल्द से जल्द मुलाकात होगी इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, आपकी कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपके कोई अजीज़ थे गालिबन, शायद उन्होंने कुछ बताया भी कि वो फलां साहिबा ये लोग जद्दा में रहे हैं और अब कराची आ गए। जी। अच्छा, वहाँ पर बड़ी फ़ज़ा एक अजीब सी होती होगी जब आप परदेस में मुकीम होते होंगे, तो वहाँ पर जितने भी लोग मुल्क से आपका जिनका ताल्लुक़ होता है उनके साथ फिर एक बहुत ही क़ल्बी सा लगाव हो जाता है। बिल्कुल, ये बहुत अजीब सा तजुर्बा होता है परदेस में रहना, हिजरत का जो तजुर्बा होता है, ये भी तो शायरी पे बड़े बड़े असरात मुरतब किया करता है। बहुत नुसरत, हम बताएं आपको कि हर वक्त एक नश्तर है, दूरी का नश्तर जो चुभा रहता है। बिल्कुल सही। आप यकीन कीजिएगा कि हम कितनी शॉपिंग करते हैं, बहुत उस शॉपिंग में मेजर शॉपिंग पाकिस्तान के लिए कर रहे थे। पाकिस्तान में ले चलेंगे, पाकिस्तान ले चलेंगे। यानी यकीन कीजिएगा कि हर वक्त पाकिस्तान के ही दायरे असर में हम रहते हैं। इज्तिमाई शऊर और हाफ़िज़े का हिस्सा पाकिस्तान है। और ये अलमिया तमाम ओवरसीज़ लोगों का होता है, चाहे उनका ताल्लुक हिंदुस्तान से हो किसी से। और ये बात जद्दा ही की नहीं है, सऊदी अरेबिया की नहीं है, गल्फ के किसी इलाके में रह रहे हों या अमेरिका, कनाडा, यूरोपियन कंट्रीज, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, फार ईस्ट, मिडिल ईस्ट। कमर साहब, हमारे साथ प्रोग्राम में एक कॉलर हैं, बहुत ही मारूफ तख्लीक़कार मोहतरमा नौरीन तलत उरूबा साहिबा, जो रावलपिंडी से हमें कॉल करी। अस्सलाम वालेकुम तलत। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं तलत आप? कैसे अल्लाह का बहुत करम और बहुत अच्छा लग रहा है प्रोग्राम देख के। और कमर साहब जैसे बहुत ही अजीम शायर को अपने सामने देख के और लाइव सुन के जो खुशी हम महसूस कर रहे हैं वो अल्फाज में बयान करना मुश्किल है। जी, बहुत शुक्रिया। और आपकी जो नज्म है ओल्ड होम वाली, इसने तो रुला दिया और पता नहीं कितने लोग मेरे साथ मिलके रोए होंगे। जी जी, क्या खूबसूरत अल्फाज, क्या खूबसूरत जज्बात को आपने अल्फाज का रूप दिया है। माशाल्लाह, बहुत ही अच्छा लिखते हैं। अल्लाह ताला आपकी तौफीक में इजाफा फरमाए और इसी तरह अच्छी अच्छी चीजें लिखते रहें और हम तक पहुंचाते रहें। तलत, आपकी कॉल करने का बहुत इनायत तलत, बहुत शुक्रिया तलत। सो नाइस ऑफ यू। नौरीन तलत उरूबा के बारे में ये बताती चलूँ कि बहुत ही अच्छे अफसाने लिखती हैं और बहुत ही खूबसूरत तख्लीक़ात इनकी होती हैं और एक अजीब सा रंग। देखिए, जैसे उसलूब की हम बात कर रहे थे ना, तो कुछ लोग साहिब उसलूब होते हैं, पैदाइशी साहिब उसलूब, बहुत उम्दा शायर हैं।
بہت اچھا لکھتی ہیں. بہت عمدہ شاعرہ ہیں, بہت اچھی نثر نگار ہیں. انہوں نے مجھ پر خاصا کام کیا ہے. جی اچھا, بہت خوب. میری شاعری پہ بہت کام کیا, مداح ہیں بالکل, بہت کام کیا ہے انہوں نے. تو یہ تو بڑے اعزاز کی بات ہوتی ہے آپ کے لیے کہ آپ کے فن پر, اور اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زندگی دے, بہت لمبی زندگی دے آپ کو, اللہ کا کہ آپ کی حیات ہی کے اندر لوگ آپ کو اس طور پہ چاہنا شروع کر دیں. ورنہ تخلیق کاروں کو تو بہت گلا ہوتا ہے معاشرے سے, لوگوں سے, اپنے عہد کے لوگوں سے, اپنے ہم اثروں سے بہت گلے ہوا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہماری قدر نہیں کی, ہمیں اس طور پہ پذیرائی نہیں مل سکی جو ہمارا حق تھا. اور میں سمجھتی ہوں کبھی کبھی یہ بات درست بھی ہوا کرتی ہے. نصرت, اگر آپ میری انٹائر پوئٹری پڑھیں, تمام شاعری پڑھیں, تو اس میں آپ تلاش کرتے کرتے تھک جائیں گی. ظاہر ہے یہ میری تیسری کتاب آئی ہے اور ترتیب کے لحاظ سے چھٹی کتاب ہے. آپ تلاش کرتے کرتے تھک جائیں گی, آپ کو دو چیزیں نہیں ملیں گی. زندگی کے اندھیرے کے بارے میں کوئی گفتگو, کہ جہاں میں زندگی کے بارے میں محسوس کر رہا ہوں کہ زندگی اندھیرے میں ڈوب گئی. جی, ایک امید ہر وقت جیسے کبھی نہیں ہے, باقی رہتی ہے. روشنی کے جتنے استعارے ہو سکتے ہیں, روشنی کی جتنی علامتیں ہو سکتی ہیں, روشنی کے جتنے شیڈز ہو سکتے ہیں, روشنی کے لیے جتنی لفظیات بنی ہیں, وہ تمام لفظیات میری ملکیت ہیں. بہت خوب. دوسری بات جو میں کہنا چاہ رہا ہوں, میری انٹائر پوئٹری آپ پڑھ جائیے, کہیں آپ کو یاس کا یا مایوسی کا پہلو نہیں ملے. بے شک, آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں. مکمل طور پہ رجائیت ہے, مکمل طور پہ رجا کا آدمی ہوں میں, اور میں زندگی کے تمام روشن پہلوؤں کو دیکھتا ہوں. دوستی کے حوالے سے جب آپ نے بات کہی تو میں آپ کو دو شعر یہاں نظر کرنا ضروری سمجھوں گا. میں بہت معذرت چاہوں گی قطع کلام کی, لیکن ہمارے ساتھ پروگرام میں چونکہ ایک کالر ہیں, یہ اشعار ہم آپ کے اس کے بعد سنیں گے. ناظرین, ہمارے ساتھ ایک کالر ہے ملتان سے. السلام علیکم جی. ہیلو. السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام. کیا حال ہے جناب؟ جی میں ٹھیک ہوں, اللہ کا شکر ہے. کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ پہلے کہنا تھا کہ پروگرام از اے ویری یونیک ایکسپیرینس, اور شاعری کے اوپر بڑے کم پروگرام اکثر ہوتے ہیں. جی. سیکنڈلی کٹ شارٹ میں نے پوچھنا تھا ان سے, شاعر جو قمر صاحب بیٹھے ہیں, مجھے ایک شعر ان کی پسند کا سننا تھا جدائی کے اوپر. ان کی پسند کا شعر آپ سننا چاہتے ہیں؟ جی, ان کی پسند کا جو بھی ان کے پاس سنانا چاہیں. صحیح. جی جی جی, بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. آپ کی پسند کا وہ شعر سننا چاہ رہے تھے, لیکن وہ جو دو اشعار آپ کے تھے, آپ اگر سنانا پسند فرمائے تو آپ سنا سکتے. دوسری بات یہ کہ میری پوری شاعری کے اندر دوستوں کا کوئی شکوہ نہیں ملے گا, اس لیے کہ دوستوں سے سوائے محبتوں کے, انتہائی اعتماد کے, انتہائی خوشیوں کے, مجھے کوئی مایوسی یا کوئی تیر, وہ جو ہے نا کہ دیکھا جو تیر کھا کے کمی گاہ کی طرف, نہیں اپنے ہی دوست ہوں گے لوگوں کے دوست اس طرح کے, میرے دوست ایسے نہیں ہیں. عرض کیا دیکھیے اپنے موقف کو بیان کیسے کیا. شاعر گفتگو میں دشمنی کے استعارے دوست ہیں. بہت اچھا. گفتگو میں دشمنی کے استعارے دوست ہیں, وہ مگر سب مختلف ہیں جو ہمارے دوست ہیں. کیا کہنے, بہت اچھے. وہ مگر سب مختلف ہیں جو ہمارے دوست ہیں. ہمارے دوست اعتماد اور اعتبار کی چٹانیں. بالکل صحیح فرما رہے ہیں, بہت خوب. اور دوسرا شعر رس کیا. ہمارے ساتھ پروگرام میں ایک اور کالر ہیں, سائمہ صاحبہ. السلام علیکم جی. ہلو, السلام علیکم. جی جناب, کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ جی, میں سائمہ شبی بات کر رہی ہوں, بابا جان. جی جی. ہلو. آپ کی بھتیجی جی بول رہی. جی, میں آپ سے ذرا, آپ بہت اچھا پڑھ رہے ہیں, بہت خوشی ہو رہی ہے آپ کو دیکھ کر. اللہ آپ کو زندگی صحت دے. مجھے یہ, آپ اپنے بارے میں یہ بتائیے کہ مجھے جو آج کل کی جو جنریشن ہے وہ جو ہے اپنے ماں باپ کی اطاعت نہیں کر پا رہی ہے, تو اس بارے میں آپ کچھ پڑھ دیجئے, ماں باپ کی اطاعت کرے. بہت بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کے لیے. اچھا, شکریہ بہت بہت آپ نے کال کیا. سوال کا جواب آپ کو ضرور ملے گا سائمہ, لیکن ایک وقفے کے بعد. ناظرین کرام, ایک اور وقفہ ہمارا منتظر ہے. ارے امی, یہی تو ہے ہمارے علی کا پلے گراؤنڈ, اور جراثیم کا بھی. نو ٹینشن, ابھی صاف ہو جائے گا. ارے
یہ کیا؟ فنائل کہاں ہے؟ امی فنائل کا زمانہ گیا. میرے پاس ہے نیا ڈیٹول ملٹی پرپز کلینر. اب زیادہ پاورفل 4in1 فارمولیشن کے ساتھ جو دے فنائل کے مقابلے میں 2 گنا بہتر صفائی اور کرے جراثیم کا مکمل خاتمہ. خوشبو بھی فنائل سے کہیں زیادہ بہتر، تاکہ ان کا پلے گراؤنڈ رہے کلین اور سیف، شرارتوں سے نہیں جراثیم سے. Dettol multi-purpose cleaner cleans and disinfects 2 times better than vinyl. یہ بوندے گلاب کی ایک حسین خواب سی، ریشم ریشم سا احساس، کچھ خاص اپنے پاس. پیش ہے نئی بیٹ سپریم ایسنس ہیئر ریموول کریم، جس میں ہے اسینشل آئلز اور ویلویٹ روز فریگرنس، جو بنائے میری اسکن اسموتھ اور گلوئنگ. ویج خوبصورتی کا احساس. آئینہ کیوں نہ دوں کہ تماشا کہیں جسے، آئینہ کیوں نہ دوں کہ تماشا کہیں جسے، ایسا کہاں سے لاؤں کہ تجھ سا کہیں جسے. غالب برا نہ مان جو باعث برا کہے، ایسا بھی کوئی ہے کہ سب اچھا کہیں جسے. اور اس غزل کا ایک بڑا خوبصورت شعر ہے، پھونکا ہے کس نے گوش محبت میں اے خدا، پھونکا ہے کس نے گوش محبت میں اے خدا، افسون انتظار تمنا کہیں جسے. ناظرین کرام، وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہیں، اور کالز کا سلسلہ جو ہے وہ یہاں پر ہماری بھی مجبوری ہوا کرتی ہے کہ چونکہ ہمارے پروگرام میں بہت اچھے اور بہت منفرد اور بہت ہی ممتاز تخلیق کار بھی حصہ لیا کرتے ہیں کالز میں، لیکن چونکہ ایک مجبوری ہوا کرتی ہے وقت کی، اسے بھی ہمیں مد نظر رکھنا پڑتا ہے. گلنار آفرین صاحبہ بھی کالرز میں شریک تھیں، لیکن ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم انہیں کالز ان کی نہیں لے سکے. اور ایک بڑا ہی اہم سوال تھا جو کہ آپ کی شاعری کو پڑھ کے میں چاہ رہی تھی کہ میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کی شاعری کے اندر ایک فصاحت و بلاغت کا ایک بڑا ایک بام عروج ہمیں دکھائی دیتا ہے، اور ایک بہت ہی ایک رو بہ رہی ہے علم کی. تو یہ کس مکتب کی دین ہے؟ دیکھیے بھی بہت اختصار کے ساتھ چلتے ہیں. جی پہلے تو ہم یہ بڑے عام سے لفظ لوگ فصاحت و بلاغت کہہ دیتے ہیں، لیکن سمجھنا چاہیے اسے. یہ بزم شاعری آپ کی صرف شاعری سنانے کا ایک مقام نہیں ہے یا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ آپ اس سے ایک عظیم علمی کام لے رہے ہیں، اور یہ ٹریبیوٹ آپ کو جاتا ہے. یہ خراج تحسین آپ کی طرف میں بھیج رہا ہوں، دیتا ہوں میں. بڑی عنایت آپ کی، عظیم کام ہے. اور آپ لوگوں کی تیاری ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھی تیاری کی، اور بہت بڑی بات ہے. اور اس پروگرام کے پروڈیوسر جناب شمیم جاوید صاحب بھی لائق صد احترام ہیں کہ وہ یعنی علمی کام کر رہے ہیں. آپ کے پروگرام کو کے چاہنے والے بہت ہیں اس شہر میں اور شہر سے باہر. دیکھیے بعض لوگ کہتے ہیں فصاحت و بلاغت، اصل میں ہے کیا فصاحت و بلاغت؟ آج یہ سمجھ لیجئے کہ فصاحت و بلاغت کہتے کسے ہیں. فصاحت ہے جسم میں کلام فصاحت ہے، روح کلام بلاغت ہے. بہت اچھا، بہت خوبصورت تعریف کی آپ نے، بہت اچھا. فصاحت لفظیات پر بات کر رہی ہوتی ہے. آپ نے شاعری لکھنے کے لیے، شاعری قلم بند کرنے کے لیے کن الفاظ، کن لفظیات کا سہارا لیا یا استعمال کون سے لفظ کیے، ان لفظوں کی در و بست کیا ہے، ان لفظوں کی بندشیں کیا ہیں، ان لفظوں کا انتخاب آپ نے کیا کیا ہے، کیا سادہ لفظ ہیں یا بہت ہی زیادہ مشکل دقیق لفظ استعمال کیے ہیں، کیا وہ لفظیات زیادہ فارسی زدہ ہے یا عربی زدہ ہے یا سنسکرت زدہ ہے یا کیا ہے. سمجھیے آپ؟ تو یہ فصاحت کے ذیل میں آنے والی گفتگو ہے کہ ہم فصاحت پر جب بات کریں گے تو ہم لفظیات پر بات کریں گے، یعنی دوسرے الفاظ میں جسم پر ہم بات کر رہے ہیں. لیکن بلاغت کیا ہے؟ بلاغت بحث کرتی ہے روح کلام سے. حسن معنی کہاں تک ہیں، گہرائی اور گہرائی کیا ہے، وسعت کیا ہے، فکر کیا ہے، نفس مضمون کیا ہے، یہ تمام بلاغت ہے. اور جب آپ میرے جیسے آدمی کی سماعت سے جب لفظ بلاغت ٹکراتا ہے، متصادم ہوتا ہے، تو صرف بلاغت کا ایک ہی شہنشاہ ہے. شاید یہ لفظ چھوٹا ہے
بہت چھوٹا ہے، بہت چھوٹا لفظ ہے اس ہستی کے لیے جس کا میں ذکر کرنے جا رہا ہوں. یعنی جسے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حدیث مبارک میں کہا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. یعنی حضرت رسول خدا جسے علم کا دروازہ کہتے ہیں، اور بات یہاں ختم نہیں ہو جاتی، وہ آگے بھی کہتے ہیں اور جو شہر میں آنا چاہے اسے لازم ہے کہ وہ پہلے باب علم کا دروازہ جا کے کھٹکھٹائے. اگر کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ رسول خدا کے دائرہ اثر میں پہنچ جائے تو اسے نجف سے ہو کے مدینہ جانا پڑے گا. بہت خوب، بہت خوب. اسے دروازہ حضرت علی ابن ابی طالب کھٹکھٹانا پڑے گا. عرض کیا کہ رموز خاک وہ سب تجھ پہ کھول دیں گے قمر، ابو تراب کی چوکھٹ پہ جا تراب نہ پڑھ. بہت خوب، بہت اچھا. تو مولا علی کا جب ذکر ہوا، نہج البلاغہ، ان کے عظیم خطبات اور رسائل اور پند و نصائح اور ان کے کلمات مختصر اور ان کے مکتوبات پر مشتمل عظیم کتاب ہے جو مفتی جعفر حسین صاحب نے مرتب کی. اور میں آج کے عہد کی بات کر رہا ہوں ترجمے کی. یہ کتاب اصل میں مسعودی نے، ایک عظیم عالم اور محدث گزرے ہیں، 4 صدی ہجری میں مرتب کی، اور 7 صدی ہجری میں علامہ شریف رضی نے نہج البلاغہ. نہج البلاغہ حضرت علی کا دیا ہوا نام نہیں ہے بلکہ حضرت علامہ شریف رضی کا دیا ہوا نام ہے رحمۃ اللہ علیہ کا. ٹھیک ہے. اور تقریباً یہ 7 صدی ہجری میں مکمل ہوئی. مولا علی ابن ابی طالب کے مکتوبات اور خطبات بکھرے ہوئے تھے، ان کو مجتمع کیا، شیرازہ بندی کی اور ان کو ایک کتاب میں پیش کیا. اس موقع پر تبرک کے طور پر میں ناظرین میٹرو ون، جنہیں میں صاحب نظر جانتا ہوں اور صاحب دل، ان کی نظر ایک عظیم تحفہ آج کی شب دے کے جانا چاہتا ہوں. عطا کیجئے گا. مولا بلاغت کے خدا ہیں. کیا بات، خدا بلاغت ہے وہ آدمی. بہت. جس آدمی نے نہج البلاغہ نہیں پڑھی، وہ میں پنجابی کا ایک جملہ ہے نا کہ جس نے لاہور نہیں دیکھا وہ جمیا ہی نہیں. جس آدمی نے نہج البلاغہ نہیں پڑھی، نہ وہ فصاحت جانتا ہے نہ بلاغت جانتا ہے. وہ جانتا ہی کچھ نہیں ہے، علم کی عین سے بھی واقف نہیں. مولا علی کے 4 جملے بیان کر رہا ہوں، یہی عظیم پیغام ہے آج کی شب کا. اور اگر یہ دل تک پہنچ جائے میری بات تو شاید میرا کوئی زاد آخرت بھی جمع ہو جائے. مولا فرماتے ہیں 4 چیزوں کی حفاظت کرو. نماز میں دل کی. واہ. نماز میں دل کی، تنہائی میں نفس کی. تنہائی میں نفس بہت منہ زور ہو جاتا ہے اور نیگیٹو ہو جاتا ہے، منفی ہو جاتا ہے، آپ کو برباد کرنے پہ تل جاتا ہے. محفل میں زبان کی حفاظت کرو. محفل میں زبان کی بہت، جو کہتے ہیں پہلے تولو اور بعد میں بولو، یہ وہ لفظ ہے. تنہائی میں نفس کی، محفل میں زبان کی، اور راستے میں نظر کی. کیا بات. غور کیجئے نصرت، اگر آپ غور کریں، آپ خود صاحب علم ہیں ماشاءاللہ، اللہ آپ کے علم میں اضافہ کرے. غور کیجئے گا کیا پورے تقاضائے دین کو ان 4 جملوں میں مولا نے سمو نہیں دیا؟ بے شک سمو دیا، بے شک. نماز میں دل کی، آ گیا دین. تنہائی میں نفس کی، گناہ سے بچ گئے. محفل میں زبان کی، سوشلائزیشن صحیح ہو گئی آپ کی. آپ کا سیوک سینس اور سیوک جو فوٹنگز ہیں آپ کی مضبوط ہو گئی. محفل میں آپ غیر ذمہ دار بات نہیں کرتے، آپ ذمہ دار بات کرتے ہیں. آپ کا تاثر لوگوں میں کیا گیا. اور راستے میں نظر کی. ایک بار پھر محتاط انداز نظر اختیار کرنا ہے آپ کو. کسی غلط چیز پر تو نظر نہیں پڑ گئی، کوئی نامحرم چیز تو نظر نہیں آ گئی، کوئی ایسی چیز تو نظر نہیں آ گئی جسے آپ کو دیکھنا نہیں تھا. اگر آپ اس چیز کو دیکھیں گے تو آپ کو وہ نقصان پہنچائے گی. صرف گناہ کی بات نہیں ہے بلکہ زندگی کے دوسرے رویوں کے حوالے سے بھی بات کر رہا ہوں. یہ فارمیٹ آپ کے پروگرام